अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15 मिनट मदरसा में आप सबको खुश आमदीद, अहलन व सहलन मरहबा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन, आमीन या रब्बल आलमीन। 15 मिनट मदरसा में हमारे 10 मौजू होते हैं। आज का हमारा पहला मौजू है, हम जानेंगे इस्लामी तारीख़ के बारे में। और इस्लामी तारीख़ में हम जानेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो बेटे बड़े बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में आज हम जानेंगे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े फ़र्जंद थे। कुरान करीम में उनका तज़किरा 8 जगहों पर आया है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अरब के मशहूर और बाइज़्ज़त ख़ानदान कुरैश का ताल्लुक़ भी उन्हीं की नस्ल से है। पैदाइश के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उन्हें उनकी वालदा के साथ बैतुल्लाह के करीब चटियल मैदान में छोड़कर चले गए। जब खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरबियत और परवरिश के लिए अल्लाह तबारक ताला ने ज़मज़म का चश्मा जारी कर दिया, जो आज तक मौजूद है। सुभान अल्लाह। इत्तिफाक से बनु जुरहम का एक काफ़िला उधर से गुज़रा तो इस चश्मे को देखकर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से उस जगह बस जाने की इजाज़त चाहिए। इजाज़त मिलते ही बैतुल्लाह के आसपास एक बस्ती आबाद हो गई। जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी तलब फरमाई तो दोनों बाखुशी तैयार हो गए और बाप बेटे को कुर्बान करने के लिए चल पड़े। जब छुरी गर्दन पर चलने लगी तो अल्लाह ताला ने खुश होकर उसकी जगह जन्नत से दुम्बा भेजा, फिर उसकी कुर्बानी की। चुनाचे इसी की याद में ईद उल दुहा के मौके पर जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला हमेशा के लिए जारी किया गया। फिर कबीला जुरहम में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी भी हुई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने 137 साल की उम्र में वफ़ात पाई और अपनी वालदा माजिदा के पहलू में हरम शरीफ में ही दफन हुए। हमारा आज का दूसरा मौजू है अल्लाह की कुदरत। अल्लाह की कुदरत में हम जानेंगे कि समंदर की मकड़ी, अल्लाह ताला ने ज़मीनी मकड़ी की तरह समंदर में भी एक मकड़ी पैदा फरमाई है। इसे अंग्रेज़ी में ऑक्टोपस कहते हैं। इसके 8 पैर होते हैं। इसके जिस्म में हड्डी नहीं होती है, बल्कि पूरा बदन गोश्त और खाल पर मुश्तमिल होता है। उसकी सिर्फ एक आँख होती है। दूर से ही वो अंदाज़ा करके तेज़ रफ्तार के साथ अपने शिकार को पकड़ लेती है और खून चूस कर छोड़ देती है। समंदर में ऐसी मखलूक का पैदा करना अल्लाह तबारक ताला की अजीब कुदरत की निशानी है। हमारा आज का तीसरा मौजू है हम जानेंगे एक फ़र्ज़ के बारे में, जुमे की नमाज़ अदा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे की नमाज़ जमात के साथ अदा करना हर मुसलमान पर लाजिम है, मगर 4 लोगों पर नहीं। यानी कि वो 4 लोग नमाज पर उनके ऊपर वो लाजिम नहीं है। पहला है वो ग़ुलाम जो किसी की मिल्कियत में हो, दूसरा औरत, तीसरा नाबालिग बच्चा, चौथा बीमार। यानी इन 4 लोगों पर जुमे की नमाज बाजमात पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है। बाकी हर मुसलमान पर जुमे की नमाज बाजमात पढ़ना फ़र्ज़ है। चौथा हमारा मौजू है, हम जानेंगे एक सुन्नत के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई खुशी की बात देखते तो ये दुआ पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिमुस्सालिहात। तर्जुमा, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसकी नेमतों से तमाम अच्छाइयाँ मुकम्मल हुई। ये मुस्तदरक हाकिम की हदीस 1840 है।
اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث آئی ہے 3803۔ ہمارا 5واں موضوع ہے ایک اہم عمل کی فضیلت، جمعے کے دن سورہ کہف کا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا، اس کے لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان ایک نور چمکتا ہوگا۔ مستدرک حاکم 3392۔ ہمارا آج کا 6واں موضوع ہے، ہم جانیں گے ایک گناہ کے بارے میں۔ سورہ جاسیہ آیت 7 اور 8 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ کہ ہر اس جھوٹے گناہگار کے لیے بڑی تباہی ہے جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے، جب وہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں پھر بھی وہ تکبر کرتا ہے، یعنی اپنے کفر پر اسی طرح اڑا رہتا ہے گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں، تو آپ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ استغفر اللہ۔ الحمدللہ، اللہ کا ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایسے اس عمل سے بچائے۔ ہم سب جب بھی اللہ کی آیت سنیں فوراً ہم کہنے والے ہو جائیں اور عمل کرنے والے ہو جائیں، سمینا وعطانا، سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے۔ لیکن جو اللہ کی آیت کو سنتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے ہیں اور فخریہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ کام نہیں کرتے نا۔ ہم نے دیکھا اکثر خواتین کا معاملہ ہی ہم لوگ زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ خواتین جاتی ہیں، اللہ نے ہم سب پر حجاب فرض کیا ہے، ہم سب پر پردہ فرض ہے۔ اکثر خواتین پہلی چیز تو پردہ کرتی ہی نہیں ہے اور دوسرا وہ کھلے عام اس کا مظاہرہ کرتی ہیں، کہتی ہم تو پردہ ہی نہیں کرتے ہیں، ہمیں تو دیکھو ہم تو پردہ ہی نہیں کرتے ہیں، ہمارا کون سا بگڑ جائے گا، ہمارا کیا ہو جائے گا، ہم تو مردوں میں بیٹھ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ فخر کے انداز سے اس کو اعلانیہ مظاہرہ کرتی ہے نا۔ تو ایسا بالکل ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ کم سے کم انسان ایک اللہ کی آیات کو عمل میں نہیں لا رہا ہے تو اس کو اس طرح سے فخری انداز میں بھی تو نہ ایسے انسان اعلان کرے، ہے نا۔ تو کتنی بڑی وعید ہے، ایک جو انسان اللہ کی آیات کو سنتا ہے اس کے اوپر پھر وہ مانتا نہیں ہے، تکبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے جو ظالم ہے، ایسے جو گناہ گار ہے، تکبر کرنے والے ہیں، ان کے لیے آپ کیا کریے، عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ 7واں آج کا ہمارا موضوع ہے، ہم جانیں گے دنیا کے بارے میں۔ جو کچھ خرچ کرنا ہے دنیا ہی میں خرچ کر لیں۔ سورہ منافقون آیت 10 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر موت کو دیکھ کر کہنے لگو کہ اے میرے رب، تو نے مجھ کو اور تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہ دے دی تاکہ میں خوب خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ تو یہ جو حسرت ہے ایک مرنے والوں کو ہوگی، جب انسان روح کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے تو اس کو یہ حسرت رہ جاتی ہے۔ اور اب دیکھیں کہ جب انسان صحیح سلامت ہوتا ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور خاص کر کے وہ جب اس کا جوانی کے دن ہوتے ہیں تو اس کو خرچ کرنا بالکل پسند نہیں ہے۔ اور حالانکہ لوگ کیا کرتے ہیں، برانڈڈ چیزیں خریدتے ہیں، 10-10 ہزار کے شوز لیں گے، ایک جو کمپنی والے ہیں نا، جو ریباک ہے اور پتہ نہیں کون سے پوما ہے، اتنے مہنگے شوز لینا اور اس کو دکھاوا کرنا، اس کو پہننا، اور پھر کیا ہے لوگوں کو جتانا کہ ہم اتنا مہنگا پہنتے ہیں، برانڈڈ پہنتے ہیں، برانڈڈ پرفیوم یوز کرتے ہیں، برانڈڈ ڈریس یوز کرتے ہیں۔ اپنے اوپر تو انسان خوب خرچ کرتا ہے، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے، کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو پھر لیکن کیا ہوگا، لیکن ایک انسان
موت کا تو کوئی اس کو ٹھیک نہیں ہے نا کہ کب کس کی موت واقع ہو جائے. ایک انسان کی بھی، جوان انسان کی بھی موت واقع ہو سکتی ہے، ایک بچے کی بھی موت واقع ہو سکتی ہے، کبھی بھی واقع ہو سکتی ہے. تو ہر اس شخص کو یہ حسرت ہوگی جس نے دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا. ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دے کر کے ان سب سے فارغ ہو گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. ہمیں تو زکوٰۃ دینا فرض ہے ہی، لیکن ہمیں زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمیں صدقات دینے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اور یہ خرچ کرنا کیا ہے، جو خرچ نہیں کرتے ہیں، وہ صدقات نہیں کرتے ہیں، تو ان کو موت کے قریب یہ حسرت ہوگی کہ اے رب مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دیتے تاکہ میں اللہ آپ کی راہ میں خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. تو یہ ہوگا ان کا انجام. جو لوگ دنیا میں آج سب کچھ ہے، پہنتے ہیں، اوڑھتے ہیں، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، گھوم رہے پھر رہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں. دیکھیں مہنگے جوتے پہننے کو منادی نہیں ہے، انسان اپنے حیثیت کے حساب سے خوب پہنے اوڑھے، لیکن کیا کرے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے، اللہ کی راہ میں دے بھی لوگوں کو. آج کا ہمارا 8واں موضوع ہے. ہم جانیں گے آخرت کے بارے میں. جہنم کو قید کر کے پیش کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کو قیامت کے روز 70,000 لگاموں کے ساتھ لایا جائے گا، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو گھسیٹ کر لائیں گے. یہ مسلم کی حدیث 7164 ہے. تو جہنم ایک ایسا، جو اس کو شکل ایسی، ایک اس کو جسم دے دیا جائے گا قیامت کے دن، اور وہ ایک جسم کے مانند ہو جائے گی، اور پھر اس کو 70,000 لگاموں کے ساتھ لے کر آئیں گے 70,000 فرشتے، اور پھر جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا. اور جہنمی جب اس کو دیکھیں گے تو پھر وہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ان کی سٹی بٹی گم ہو جائے گی، اور ایک ایک جہنمیوں کو وہ جو جہنم ہے نا چگ کر لے جائے گی. یہاں تک کہ سارے جہنم جو ہے جہنم میں چلے جائیں گے، پھر بھی جہنم کہے گی، کیا رب، یا رب اور ہے، کیا کچھ اور ہے؟ تو 3 بار ایسی آوازیں لگائے گی. پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنا پاؤں جہنم میں رکھ دیں گے تو کہے گی، بس بس اب میں بھر گئی. تو یہ ہے جہنم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم اور جہنم کے آگ سے بچائے، آمین یا رب العالمین. آج کا ہمارا 9واں موضوع ہے طب نبوی سے علاج، جس میں ہم جانیں گے گائے کے دودھ کے فائدے. مستدرک حاکم میں 8224 میں یہ آتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ وہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے. تو گائے کا دودھ استعمال کرنا چاہیے. گائے کے دودھ میں بہت زیادہ قوت ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ فائدے مند ہے دودھ. تو گائے کے دودھ ہمیں اپنے ڈائٹ میں شامل کرنا چاہیے. 10واں آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن کریم کی نصیحت. قرآن کریم میں سورہ مدثر میں اللہ تبارک تعالیٰ آیت 54 اور 55 میں فرماتے ہیں، خبردار ہو جاؤ، یہ قرآن سراسر نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے. اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قرآن کریم کیا ہے، ایک نصیحت ہے. تو جو بھی اللہ کی بات ماننا چاہتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے ہے کہ اس قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں. جب اس قرآن کو انسان سمجھ کر پڑھے گا تو اس کو صحیح اور غلط اللہ کے احکامات کے بارے میں پتہ چلے گا، جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں، انسانوں کو کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے رکنا ہے. جب قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھے گا نا تو یہ قرآن کریم ان سب کے لیے ایک نصیحت ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر ضرور پڑھیں. اور قرآن کریم کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی باتیں ہیں، اس میں اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے یہ. اور جب بندہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے باتیں کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو پڑھا کرے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ کلام ہے، قرآن کریم کی نصیحتیں ہیں، اور کافی ساری نصیحتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتائی ہیں. تو لازمی کر لے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔